वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जो मेरी सिस्टर्स अब आई हैं, आप मुझे बस ज़ोबिया बता दें आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, बिल्कुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ। अल्लाह मियाँ हमें वो इल्म दीजिए जो नाफ़े वाला हो, नफ़े वाला हो, और रिज़्क़न तय्यिबा, और पाक रिज़्क़, तय्यब रिज़्क़ दीजिए, व अमलन मुतक़ब्बला, और वो अमल दीजिए जो आपके रास्ते में मकबूल हो, और कबूल वाला अमल हमसे करवा दीजिए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूँकि हम उनकी बारगाह में बैठे हैं, उनके ज़िक्र के लिए बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्लाह पाक का कि 4th क्लास है हमारी, राइट? और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स या इट्स 4th क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको देखिए पता भी नहीं चलेगा कि कब हम ना इंशाल्लाह ताला जो है अपने इस किताब को इंशाल्लाह ताला सीरा की बुक को हम कंप्लीट भी कर लेंगे। और जिस तरह माशाल्लाह से आप इसको जो है ना कंज़्यूम कर रहे हैं ना, ये बहुत, बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह से। कि इंतज़ार करना, फिर उसके बाद उसको सुनना और तैयारी करके आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी महफ़िल अक़दस में बैठने के लिए जो है वो अदब के साथ आना और फिर तैयारी करना माशाल्लाह से। तो इट्स अमेज़िंग। अल्लाह ताला हमारी इस महफ़िल को चुने और कबूल महफ़िलों में ह इसका शुमार करें। तो चलिए बहुत प्यार से, मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बारगाह में हम दुरूद पाक भेजते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो रेडी हैं ना सारे? तो चलें सब इकट्ठे हों, रिलैक्स हों, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, आँखें बंद करें और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करें। तो चलें हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या बारी ताला हमारा ये प्यार भरा नज़राना जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबूल कर लीजिए। और हम अपने प्यारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं सब मिलके कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंशाअल्लाह ताला जो है वो क़यामत वाले दिन मिलेंगे। देखिए हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रोज़ा शरीफ के अंदर मौजूद हैं, और यही हमारे लिए बहुत ही सुकून का बायस है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अ, आज की क्लास शुरू करने से पहले छोटी-सी बात, जिससे हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन होगी, थोड़ा-सा हमें सुकून मिलेगा, थोड़ा-सा हमें और तसल्ली होगी कि हम यहाँ क्यों हैं। एक दफ़ा ना एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखती हूँ। एक मर्तबा ना एक अराबी आया, उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क़यामत की क्या तैयारी की है? उसने अर्ज़ किया, तैयारी तो कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, अलमर्उ मआ मन अहब्ब, क़यामत के दिन आदमी उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। अल्लाहु अकबर। तो ये तिर्मिज़ी की हदीस है, और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सूरह यूनुस की आयत 62 में, आगाह रहो, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। अल्लाहु अकबर। और उलमा इसी आयत और हदीस मुबारका का ताल्लुक आपस में ये बताते हैं कि अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो जब वो मैदान महशर में आएँगे तो ना उनको कोई खौफ होगा और ना ही उनको कोई गम होगा। अल्लाहु अकबर। और क्या हमने पढ़ा था, इन्नल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अन कूनू अ हो जाओ तुम किसके साथ? मिनस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ जो है हो जो, सच बोलने वाले लोगों के साथ। और सच क्या है? हक, हक को जानने वाले, हक को समझने वाले और हक पर चलने वाले लोगों के साथ हो जाओ।
اور اس کے بعد موت موت کے ساتھ جو ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسے نظر آتا ہے پیاری بہنوں. دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں اس کی ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھتی ہے. اب تھوڑا سا آپ نا جب آپ بچے تھے اس کو اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو ذرا پیچھے لے جائیں، اور جو ہمارے بچے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا جو ہے نا پریزنٹ لائف کے اندر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس کی ہر چیز بڑی ترتیب سے رکھتی ہے کہ بے ترتیبی نہ ہو. وہ جوان ہوتا ہے نا تو وہ خود کسی چیز میں اونچ نیچ برداشت نہیں کرتا، اس کو ہر چیز جو ہے وہ جگہ سے ہلی ہوئی نہ ہو، وہ اس کو ہر چیز ملنی چاہیے. اب ایک سٹیج آتی ہے بڑھاپے کی کہ بڑھاپا آتا ہے تو خود اٹھنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اس ساری زندگی میں اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا ہو تو بڑھاپے میں بھی ہر کام اللہ سہولت سے کروا دیتے ہیں. اور پھر اس کی میت بھی میں بھی سنت کا نور نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کام آسانیوں کے ساتھ اور عزتوں اور عافیت کے ساتھ کروا دیتے ہیں. غسل ہو گیا، تجہیز و تکفین ہوگی، اس کے سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں. اور میت پر موجود ہر شخص یہ بغیر کہے ہوئے نہیں رہتا کہ بہت آسانی سے سارے کام ہو گئے. سارے کام پتہ ہی نہیں چلا کیسے کیسے آسانی سے اللہ تعالیٰ نے سارے کام کر دیے. تو یہ ہے کہ جب ہم کلمے کی زندگی گزارتے ہیں تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. کلمہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو بس اس وقت ہم نے ادا کرنے. جب ہماری زندگی ساری کلمے کی لا الہ الا اللہ پہ ہوگی تو پھر اور ہم بار بار یہی تسبیحات کر رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ہماری ہیبٹ بن جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس کے وقت بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کلمے جاری کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اقبال فرماتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، رزق جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور پھر آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہیں وہ دعوت اور تبلیغ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ شروع پریکٹیکل لائف شروع ہوگی ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا آیات آئیں گی اور وہ ہے توحید کے متعلق، رائٹ. اور اس پہ بھی ایک جو ہے شاعر ہے مجھے بہت پسند ہے ان کا شعر. وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، ہم ان کی امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. تو اسی محبت اور اسی پیار اور اسی جذبے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. اور اب مجھے بتائیں آپ لوگوں نے اپنا جو ہے لیسن جو ہے اس کو ریویو آپ لوگوں نے کیا تھا؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اگر کھڑا کرتے ہیں یا ٹیکسٹ میں بتائیں آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے اپنا جو ہے ہم نے جو اپنا ٹاپک دیا تھا کہ ہم نے کب سے کہاں تک پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے کیا اس کو آپ نے پڑھا اور کچھ نوٹس وغیرہ بنائے؟ تو تیار رکھیے گا کیونکہ جب شام کو کلاس کے اینڈ میں ہم اپنا گروپ کھولیں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ سے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ اپنی جو ہے بک کلب میں جو ہے ساتھ ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم لوگوں نے جو ہے آج ہم شروع کر رہے ہیں آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ. تو تھوڑا سا پیچھے سے ہم دیکھیں کہ ہم نے جو ہے کیا کیا پڑھ لیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے ایک وحی آ چکی تھی، اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا کے جو بھائی تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور مگر عبرانی لکھنا جانتے تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کا جو ہے رسول تھا اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ یہ جو فرشتہ آتا ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور کاش میں زندہ ہوتا تو آپ کی ہوتا تو دیکھتا کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے. اور ساتھ میں یہ بھی ہم نے دیکھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اور دیکھیں کتنا انہوں نے حیرت سے یہ بات پوچھی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ ہاں، اور ہاں کوئی آدمی ایسا نہیں جو ہے نا تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جو ہے نا میں اس وقت زندہ رہا جس وقت تمہاری قوم تمہیں نکالے گی تو میں تمہاری جو ہے زبردست مدد کروں گا، تم پر ایمان لے کے آؤں گا. اور پھر ورقہ جو ہے وہ جلدی فوت ہو جاتی ہیں اور وہی رک کے تھی. تو اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ آغاز نبوت ہے، یعنی نبوت کا جب آغاز، ٹھیک ہے، اور نزول وحی کی تاریخ. اور ہم اس میں آپ نے نا بہت دھیان کے ساتھ کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے اور کوشش کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے
آپ لوگ جو ہیں اس کو آج پڑھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ قرآن پاک میں جو پڑھ کے آئے ہیں نا، ہم نے دورہ قرآن کیا تھا، آپ کی نا پورا آپ کی جو ہے نا میموری جو ہے نا دوبارہ سے ریفریش ہونا شروع ہو جائے گی کہ جو ہے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت جو ہے وہ کیسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، آغاز کیا ہوا تھا؟ یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ، یعنی پہلی دفعہ جو وحی اتری، اور اس کے بعد اب نبوت مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو رسالت کا آغاز ہوا، رسول اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اب نبی جو ہے نبوت اتری، اور یہ رمضان کے مہینے لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا، جس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورہ بقرہ کی آیہ 185 میں پڑھا تھا کہ یہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ شہر رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا تھا رمضان کے مہینے میں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، القدر ہم نے سورہ قدر کے اندر جو ہے پڑھا تھا، اور اور اس میں جو ہے ہم نے اللہ، اس کا ترجمہ تھا کہ ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو قرآن پاک، اور اس کے بعد جس رات میں اتارا گیا، سب سے بیسٹ مہینے، اور سب سے اس مہینے کی بھی جو مبارک سب سے بڑی رات جس کو قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر، یعنی کہ آدھی رات پچھلے پہر، اور منڈے کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ اور چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال جو ہے، اس سال جو ہے وہ منڈے 21 رمضان کو پڑتا تھا، جو حساب لگایا ہوگا انہوں نے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت 21 رمضان تھا، اور اس لیے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41 ایئر، 21 رمضان سوموار کی رات یعنی کہ منڈے کی رات شروع ہوئی تھی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی، اور 610 عیسوی تھا۔ اور اگر آپ کمر کہتے ہیں جو ہے چاند کے حساب سے اگر دیکھا جائے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال، 40 ایئر اور 6 منتھ اینڈ 12 ڈیز تھی۔ اور اگر سورج کا شمس کہتے ہیں سورج کو، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 39 جو ہے 39 ایئر، 3 منتھ اور 22 ڈیز تھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک۔ لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پہ ہوئی تھی، یعنی 40 ایئر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، اور جس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کو بعثت آپ کو ملی رسول کی۔ اور یہ ساری جو ہیں صحیح بخاری کی، سارے ریفرنسز جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی ہم نے اقرا کی پڑھی تھی نا، اقرا بسم ربک الخلق، اب کیا ہوتا ہے کہ غار ہیرا میں پہلی وحی اتر کے بند ہو گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ جو ہے وہ گھبرا گئے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا کس طرح جو ہے وہ بہت مشکل تھا ان کے اوپر، جب وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بار بار دبوچا، اور پھر ان کو کہا کہ اقرا پڑھو۔ اور یہ بندش جو تھی کئی روز تک قائم رہی، یعنی کہ وہی اتر کے بند ہوگی، اب وہی جو تھی بند ہوگی، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہو، یعنی کہ وہ سیڈ ہو گئے۔ لیکن مصلحت کیا تھی؟ اور ہم نے سورہ دحا میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمجھتے تھے شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت مذاق اڑانے لگے تھے آپ رسول اللہ کا۔ تو آپ جو ہے نا، اس میں ہم پڑھیں کہ مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایموشنلی مینٹلی جو ان کے وہ سائیکولوجیکل ان کی جو حالت ہوگی تھی، اب ان کو ایک نا آرام دینا بہت ضروری تھا، ان کو ایک پاز دینا بہت ضروری تھا، اور اور یہ بھی تھا کہ معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بہت ساری چیزیں انسان کے اوپر اچانک کوئی ایسی جو ہے نا ایمرجنسی میں انسان آتا ہے، تو کبھی کبھی اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ویسی نہیں رہتی، تو اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پاز چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ کو جو ہے نا یہ پاز دیا گیا، اور دوبارہ وہی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہوگی، بلکہ ایک گونا شوق و طلبی پیدا ہو، یعنی کہ ریزنی کیا ہوتی تھی کہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جب جو ہے دوبارہ سے جو وہی آئے گی، تو وہ جو بوجھ ہے، وہ جو ایک ذمہ داری ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک میں آتی تھی، نہ صرف یہ کہ اس کو جھیلنے کے دوبارہ قابل ہو جائے، بلکہ ایک جو ہے نا ایکسائٹمنٹ بھی پیدا ہو جائے، اور آپ دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہی کا انتظار فرمانے لگے۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم جو ہے اگلی کلاس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے؟
کہ اچھا اب دیکھتے ہیں آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ایکسائٹمنٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. فزیکلی بھی انسان جو ہے کیپیبل ہو، اور اس کے بعد اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ہو. اب ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے، گوشہ نشینی کہتے ہیں ایک سائڈ پہ جو ہے نا آئسولیٹ ہو جانا، اور اسپرچل جو ہے نا وہ تھاٹ کے لیے، اس کی جو ہے نا سوچنے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو ایک علیحدہ سائڈ پہ لے جا کے نا اپنی پوری جو ہے آپ ریفلیکشن کے لیے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے. تو اس کی مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر اب دوبارہ غار ہرا میں آ چکے ہیں. اب جب ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف رمضان میں، وہ اعتکاف کے مہینے میں تھی، پوری ہوگی، تو حسب عادت پہلی شوال کی فرسٹ کو صبح ہیرا سے اتر کے مکہ روانہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کے میدان میں پہنچا تو مجھے پکار آ گیا. اب ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں، اب یہ دوسری وحی آئی تھی. تو پہاڑ سے اتر رہے ہیں تو پکارا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر آگے بڑھ کے آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، تو پھر پیچھے دیکھا وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا. اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. سوچیں تو صحیح ذرا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے وہ جبرائیل امین کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو پر تھے نا، وہ جو ہے نا شمال اور مشرق دونوں طرف جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے، ان کور کیا ہوا تھا. اور اتنی ہیبت کو دیکھنے کے بعد میرا وجود، وہ کہتے ہیں، اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑایا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. اب کیا ہوتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے نبوت مل رہی ہے. ان کو رسول کون ہوتا ہے؟ پیغام دینے والا. کیا آتا ہے، اور یہ وہ جو ہے 5 آیات تھیں، جو ایک سے لے کے 5 آیات جو دوسری وہی آئی تھی، وہ تھی یا ایوہ المدثر. اب دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو پکارتے ہیں کہ اے کمبل میں اوڑھنے والے اٹھ جا، کمبل پوش اٹھ جا، کیونکہ کمبل لے لیا تھا نا، چھپ گئے تھے اور گھبرا گئے تھے. اب دیکھیں جب انسان گھبراتا ہے تو بچہ بھی گھبراتا ہے نا، تو فٹافٹ آ کے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نا کمبل کے اندر جو ہے نا وہ لیٹ جائے. تو کم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈراؤ، یعنی اویئرنیس جو ہے نا اٹھاؤ. یہ ان کو دیکھیں کام دیے گئے. قوم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پار رکھ. ورجسا فہجر، اور گندگی سے الگ الگ تھلگ رہے. اب یہ واقعہ نماز کے فرض ہونے کے پہلے کا ہے. اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، یعنی کہ کانسٹنٹ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی جو ہے وہ اترنے لگی. چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی. ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی، اور آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند ہوئی. تو یہاں آپ نے سمجھنا ہے، نبی جب اللہ تعالیٰ نے نبی چنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جب پہلی وحی آ گئی اور ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا کہ یہ فرشتہ جو ہے جو جس کے پاس آتا ہے تو وہ نبی ہے. اور رسالت اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی ہیں. اور رسول یہ وہ ہے جو پیغام لے کے آتا ہے، جو شریعت لے کے آتا ہے اور پیغام پہنچاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کے بعد کہ اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی، اب ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دی گئے. یہاں اب ہم لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے. ہم لوگ ایز اے مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر بھی ذمہ داری آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ہم خلیفۃ الارض ہیں، ہم امبیسڈر آف اسلام ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب رسول اللہ کو یہ جو آیات اور وہی آئی تو ان کو جو ہے فوری طور پہ کرنے کے پریکٹیکلٹی کا جو ہے نا وہ کام دے دیا، ان کو بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں گے اور انہیں بد عملی کے نتائج، یعنی ان کو اکاؤنٹبلٹی ان کی کیا ہوگی، اس کے نتائج سے ڈرائیں کہ ہر عمل کا کانسیکوینس کیا ہوگا. اور آپ کو یہ حکم ملا کہ قم فانذر، اٹھ اور ڈرا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعویٰ جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے دینا پڑتا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ چھپ چھپ کے اپنے کمروں اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں اور اپنی باتیں کرنی شروع کر دیں. یہ تو اسلام آپ دیکھیں کہ سیرت کے اندر آپ کو جو ہے ایسا منظم اور ایسی جو ہے
پلاننگ ہمیں ملے گی، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہے، مسلمان جو ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے، اور وہ جو اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ کیسے گزارتا ہے۔ تو یہ کام کہ فقوم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں اور سمجھائیں کہ وہ جس طرح گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، یعنی شرک ہو رہا ہے، اور اللہ کی بعض صفات اور افعال، اللہ تعالیٰ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اور ان کے افعال ہیں اور ان کے حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ان کو عذاب دے گا۔ اور دوسرا کام کیا تھا کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں گے۔ یہ ہیں چیزیں۔ پہلا کام بڑا آسان ہے، لوگوں کو بتانا یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ جو ہے یہ ضروری تھا کہ وہ جو بات جو ہے پیغام دیں، ان کو اپنی ذات کے اوپر بھی جو ہے لاگو کریں گے، تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ ہے اب ہماری سیکھنے والی باتیں، کہ صرف دوسروں کو نہیں بتانا ہے اور اپنی جیسے مرضی زندگیاں گزارتے رہیں، نہیں، بلکہ ہم جو پیغام جو پریچ کرتے ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے۔ اور پھر یہ حکم بقایا آیات میں دیا گیا، تو چنانچہ ورب کا فکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے ساتھ اللہ ہی کو خاص کریں، یعنی کہ ساری تعریف اور ساری بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب وَثِيَابَكَ کا فطہر کا بظاہر معنی تو یہ ہے کہ کپڑے اور جسم کو پاک رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نجس یعنی کہ گندگی کے ساتھ اور ناپاکی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے دربار میں حاضر ہونا ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو ہم وی ہیو ٹو بی کیئرفل، کہ یہ نہیں کہ جن کپڑوں کے ساتھ ہم ہر وقت جو ہے باتھ روم بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھانے بھی پکا رہے ہیں، اسمیل آ رہی ہے کپڑوں میں سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بھی بعض کا سسٹرز اسی طرح ہی چلی جاتی ہیں کہ کھانوں کی بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا جو ہے شان کے خلاف ہے۔ اور ہائیجین کا پورا انتظام یہاں بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں۔ اور مگر اس میں جو ہے، جو اسکالر اور محققین کے نزدیک اس کا معنی ہے اپنی روح کو پاک کرنا، یعنی تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی روح کو برائیوں سے جو ہے پاک کرنا، یہ جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں اس سے جو ہے اپنی روح کو پاک کرنا۔ تو اس سے یہ فتح ہے پاکیزہ، پاکیزگی جو ہے کیا ہے، اپنے دماغ کی بھی کرنی، اپنی ظاہری بھی جو ہے کرنی ہے اور باطنی بھی کرنی ہے۔ اور رجسا فہجر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں، آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے ارد گرد ہم کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں، یا ہمارے ارد گرد کا جو ہے ہماری جو کمپنی ہے اس کے اندر ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہے اور اللہ کے عذاب کے کا سبب ہو رہا ہے، تو ہمیں پھر ان پارٹیز میں سے، ان دوستوں میں سے، ان کی ایکٹیویٹیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں۔ یعنی کسی کے ساتھ اگر احسان کر رہے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں، یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کی نفی کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ ٹو مچ ایکسپیکٹیشنز، ہر بندہ دوسرے سے جو ہے نا وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ہے، اور جب ایکسپیکٹیشن ایک انسان تو پوری پوری کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ ہی سے احسان کرنا ہے، ایکسیلنٹ بیہیویئر ہمارا ہوگا، لیکن اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ کسی بندے سے جو ہے، کہتے ہیں آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو تو اسے یہ بھی نہ کہو کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ اگر اس نے آپ کے لیے دعا کر دی تو آپ کو دعا اس کا اجر دنیا میں مل جائے گا۔ تو امید بھی نہیں رکھنی، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا وہ راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار ہوئے ہو جائیں۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے اسے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ کمفرٹ زون کے ساتھ نہیں ہو سکتا پیاری بہنوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں بھی رہیں، اپنی مرضی سے زندگی بھی گزاریں، اپنی مرضی کے دن رات بھی ہوں، پھر بھی ہمیں لگے کہ ہم تو بڑا جی، ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، اور ہم تو جو ہے اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہم اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کا راستہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور والی ربی کا فاصبر،
اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ تو یہ تیاری ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آگے چل کے آپ دیکھیے گا جب ہم پڑھیں گے، یہ رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کام آپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے وہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اب اپنے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میں آپ کو ہمیشہ، جو ہے جب سے میرا آپ کے ساتھ تعلق ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا، صبر وہ ہے جو رب کے لیے کیا جائے۔ دنیا کے لیے صبر، اور دنیا والوں کے لیے صبر، اور اپنا کلچر جو ہمیں کہتا ہے صبر، گالی کھاؤ اور صبر، بدتمیزی سہو اور صبر، دوسروں کی ابیوز سہو اور صبر، یہ صبر نہیں۔ اس سارے کاموں کے لیے اپنے رب کے لیے صبر کرنا، یہ ہے صبر، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، کیونکہ میں کام ہی وہ کرنا شروع ہو گئی ہوں کہ مجھے تو اب نہ جوتے تو پڑیں گے، اس پہ صبر، کیونکہ یہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے رب تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب تبلیغ کا آغاز ہو گیا، ان آیات کے اٹھنے کے بعد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ میں لگ گئے، تو کیا پتا چلا ہمیں؟ انہوں نے ویٹ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا میں سوچتا ہوں، اچھا میں دیکھتا ہوں، اچھا۔ کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے؟ کہ یہ آیا اللہ سمینا و اطانا رسول کی شان ہوتی ہے۔ سمینا و اطانا جو ہے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات سنی اور دعوت و تبلیغ میں لگ کے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا یہاں یہ تو نہیں ہو رہا، میرے پاس تو کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، میں کسی اسکول سے تو نہیں پڑھا گیا۔ اور آج ہمارے کیا ہوتے ہیں، چند لوگ جو ہیں وہ اپنی کوئی جو ہے سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، کوئی بندہ اللہ کی بات کرنے لگے تو اسے سب سے کہتے ہیں تمہارے پاس کہاں سے تم پڑھ کے آئے ہو؟ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام دیں؟ تو مجھے ایک بتائیے، ایک ماں جو ہے جس کی گود میں بچہ آتا ہے، اس کے پاس کون سا سرٹیفکیشن ہوتا ہے جو اپنے بچے کو وہ ایک اللہ سے جو ہے وہ جو ہے اس کو اللہ کی بات بتاتی ہے؟ رائٹ؟ تو کیا یہاں جو ہے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ ہمیں کیا یہاں کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے؟ ہاں، جب آپ کو سرٹیفکیشن چاہیے، آپ کی کریڈینشیل آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، جب وہ آپ کو اپنے پڑھانا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہہ دیا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک میسج بھی پہنچتا ہے نا تو آگے پہنچا دو۔ آپ اور پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ خود پہ عمل کرو اور آگے پہنچا دو، اپنے پاس نہ رکھو۔ رائٹ؟ اب آگے دیکھیں کیا ہے، چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم اور جس معاشرے میں اور جس خاندان کے اندر اب وہ جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے پڑھ لیا تھا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ ان کی شاندار ان کا بچپن نہیں گزرا تھا۔ ایک اکھڑ اور بت پرست اور جو تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اسی میں اکڑ تھی اور تکبر بہت زیادہ تھا۔ اور اس کو آپ لوگوں نے نا انڈر لائن کر لینا ہے کہ اکڑ اور تکبر انسان کو پھر کیا کیا کن چیزوں سے جو ہے دور کر دیتا ہے۔ نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کرتی تھی، یعنی کہ کوئی ان کے اندر کوئی نرمی نہیں تھی، اگر جو ہے جو اپنی مرضی کا کام نہ ہوا تو تلوار سے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور آزاری سے کرے۔ تو یہاں سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے کوئی خیر کے کام کرنے ہوتے ہیں نا، اور آپ اگر کمزور ہیں، آپ اتنے جو ہے ابھی آپ کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں، تو پھر کیا کریں؟ خاموشی اور رازداری سے کام کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا تکلیف میں مت جو ہے نا پیش کر دیں۔ یہ نہ کریں کہ اللہ کا کام ہے تو چلو جی اب اپنے آپ کو جو ہے نا پیش کر دیں، تاکہ آپ کو نقصان پہنچا دے تو آپ آگے پیغام پہنچانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ شروع کے اندر خاموشی اور رازداری، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو۔ تو یہاں سے سب سے بڑا لیسن ہمیں، ہر وہ انسان جو داعی ہے، ہر انسان جو دین کی دعوت کرنا چاہتا ہے اور دین پہ آنا چاہتا ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، نہیں، سب سے پہلے اس کو مخاطب کریں جو بھلا انسان ہو، جس کے اندر خیر ہو، اور جو حق کو پسند کرتا ہو، یعنی اس کا کردہ، اس کے اندر فطرت اس کی نیک ہو، اور قابل اطمینان ہو، یعنی کہ وہ آپ کی بات سن کے آپ کے اوپر، آپ کو جو ہے نا آپ پہ اٹیک نہ کر دے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوں، اپنے گھر، اپنی فیملی، قبیلہ، پھر دوست اور احباب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب کیا ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ ہم تو ہے نا اپنے گھر والوں کو تو ہم نے ویسے ہی کھلی چھٹی دی ہوئی اور پورے نمبر دیے ہوئے ہیں، لیکن پورے خاندان اور جو ہے نا محلے کو ہم جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے ان کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔
ہمارے اپنے گھر میں ہر وہ چیز اپوزٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو بیٹھ کے ہم 2 2 گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، بس لوگوں کو صحیح کرنا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ پراپرٹ کا طریقہ نہیں، اور یہ بھی وہ سنت ہے جو ہم لوگوں نے جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنی ہے۔ اب پہلے پہل ایمان لانے والے، اب یہ ہیں وہ لوگ، وہ شاندار لوگ جن کا ذکر دیکھیں قیامت تک ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاری رہے گا اس پروگرام کے مطابق، کیونکہ خاموشی کے ساتھ کیا اور سیکرٹ جو ہے وہ دعویٰ ہو رہا تھا، اور ٹارگٹ لوگوں کو اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں ٹارگٹ کریں لوگوں کو۔ لہٰذا یہ آپ بھی اپنے جو بھی میری سسٹر اس کام میں ہے یا کام میں آنا چاہتی ہے، تو اپنے خاندان کے چاہے کوئی ایک بندے پہ نظر رکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ خیر ہے، اس کے اندر جو ہے حق بات سننے کی طاقت ہے، اور یہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کے اوپر نظر رکھیں، پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے کہ آپ نے اس کو دین کی دعوت دینی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے بہت اچھا کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب دعوت دیں، اب یہاں بھی آپ لوگوں کی بہت ہو سکتا ہے، آئی ہوپ فیملی ممبر ہوں گے، فرینڈس بھی ہوں گے، اگر آپ لوگوں نے دعوت دی ہے نا تو اپنے اللہ کے لیے دعوت دی ہے، تو دیکھیں اب آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو شرح صدر ہوگا، آپ کو اور خوشی ہوگی۔ تو شروع کے تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا۔ کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت جس نے اسلام کو قبول کیا، جس نے اپنے خامد کی جو ہے اس پہ جو ہے ایمان لے کے آئی، اور وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ کردار اس خامد کا جس کی گواہی بیوی دے، کردار اس بیوی کا جس کی گواہی جو ہے اس کا خامد دے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ جو ہے بیڈ روم کے اندر جو ہے نا ہم سب کی اصلیتیں جو ہیں وہ باہر آئی ہوتی ہیں، تو بیوی کو پتا ہوتا ہے میرا خامد کیسے، اور خامد کو پتا ہوتا ہے میری بیوی کیسی۔ اور ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے کردار کی سچ گواہی لینی ہونا، اس کے گھر والوں سے لو۔ ہم؟ کیونکہ ہم باہر تو بڑے اچھے، بہت نائس، بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو ہمارا اصل جو ہے نا وہ کردار نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ خیر کا معاملہ کرنے والا بنائے۔ اور آگے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، اور وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی، ہم نے دیکھا تھا نا یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی، وہ اپنے اور رسول اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد جو برکہ جیسے صاحب علم اور بصیرت جو ان کے انکل تھے، اور ان کے پاس جب وہ جاتی ہیں اور تو ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے وہ وحی الہی تھی، وہ اس بات پہ یقین رکھتی تھی۔ اور سب سے آخری بات کہ سورہ مدثر میں جب ابتدائی آیت میں جب اتر رہی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خود موجود تھی۔ سبحان اللہ! اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لے کے آتے۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں گئے؟ اپنے جگری دوست، اپنے دوست کے پاس گئے ہیں۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اس دوست جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اچھا انسان، اچھا دوست، جو آپ کا دوست ہو، جس کے پاس آپ سب سے پہلے جاؤ، خیر کی خبر لے کے بھی اور دکھ میں بھی سب سے پہلے آپ جس کو پکارو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ! اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا۔ یہ ہوتی ہیں دوستیاں۔ اور ذرا ہم اپنی دوستیاں چیک کریں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی کے اندر ہم چھید کرتے ہیں، جس ہاتھ سے پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں اسی کی برائی اور اسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی بیک سٹیبنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر منہ کے اوپر ہم کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے دوست ہیں۔ اور اور یہاں اس دنیا کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں نا وہ دوست ہی کھینچتے ہیں، جن کے اوپر ہم بڑا مان کرتے ہیں نا کہ یہ گروپ ہے، دیز آر دا گروپ آف سسٹرز جو ہیں یہ ہمیں سپورٹ کریں گی۔ سب سے زیادہ آپ کو مخالفت اسی گروپ سے ہوتی ہے۔ اس لیے سٹارٹ میں ہم نے کیا پڑھا؟ کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اللہ کا کام کرنے آگے ہے نا، آپ کی نظر ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے۔ کبھی کسی کے نہ تو کسی آنے والے کے لیے دروازہ بند کریں اور نہ ہی جانے والے کو آواز دیں پیچھے، جانے دیجیے،
لیکن اپنے دروازے، دل کے دروازے بھی کھلے رکھے. تو انہوں نے بے کھٹک اپنے دوست کے اوپر جو ہے ان کو رسول مان لیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی. اللہ اکبر. چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مرد مومن ہیں. تو دیکھیں، عورت حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے. اور آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے. دوست ہوتے ہیں نا، جو سچے دوست ہوتے ہیں، جگری دوست ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے. تو ذرا اسی وقت اگر آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کسی آپ کی سہیلی کا نام آ رہا ہے نا، ابھی لکھیے. اگر اس وقت فوراً آپ کے ذہن میں کوئی ایسا دوست آ گیا نا، آپ اس کا نام لکھیے. وہ آپ کا سچا دوست ہوگا. دوست ایک ہی بہت ہوتا ہے. اتنا کراؤڈ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیاری بہنوں. اپنے ارد گرد کراؤڈ میں رہنے کے بجائے اچھے ساتھی ڈھونڈیے، اچھے دوست ڈھونڈیے. اور پھر نمبر 3، پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا، وہ ان کے گارڈین تھے، پرورش کی تھی. آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی کے ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. کیونکہ قریش جو ہے وہ قحط سالی سے 2 4 تھے. اور ابو طالب جو تھے نا، ابو طالب کے جو ہے نا بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے ایک بیٹے جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا تھے انہوں نے پالا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بھتیجے نے جو ہے وہ اپنے کزن کو پالا. اور ادھر سے چاچا نے جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو پالا. اور اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو طالب کے بھتیجے تھے، وہ ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے. اب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے. اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے، تو ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے. سوچیں تو صحیح، 10 سال کے تھے. اور ان کی تربیت دیکھیں کیسے ہو چکی تھی. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ بھی ویسے کرتے. اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ نہیں کرتے جو وہ سنتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز میں یہ ملتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہماری عمر سے چھوٹے بھی ہیں، تو وہ وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو مسلمان ہو گئے. اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اچھائی کی، خیر کی دعوت دینی چاہیے. اور یہ جو ہم اپنے بچوں کو اپنی ساری چیزوں سے باہر رکھتے ہیں نا، کہ یہ تو بچے ہیں، چلو ان کو بعد میں، نہیں، اپنے بچوں کو بھی سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اچھائی کی اور خیر کی دعوت دینی اور اپنے ساتھ رکھنا ہے. اس پورے جو ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں دعوت کے سلسلے میں، دیکھیں گھر والے ساتھ ہیں، بیوی، دوست، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے گھر کے بچے. تو وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے. اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے. اور یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے. پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اب آپ یہ سارے چیزوں میں اپنی ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہاں ددیال کا سارا کام ہے. باپ کی طرف کا جو خاندان ہے وہ ساری ذمہ داری نبھا رہا ہے. اور ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، شوق سے ہم دادا دادی تو بڑے مزے سے بن جاتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو نانا نانی ذمہ داریاں ساری جو ہے نان کے اٹھائیں. اور داد کے جو ہیں وہ صرف تالیاں بجانے کے لیے، وہ بس اچھائی میں ساتھ ہیں. باقی سارے ہمارے معاشرے میں، یہاں آپ کو نان کا نظر آ رہا ہے کہیں؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے دیکھ لیجئے، چاہے وہ جو ہے ان کے ابو طالب جو ہیں، ان کی جو ان کے دادا ابو المطلب، ان کے چچا، سارے تو آپ اب یہاں پھوپھی ہیں حضرت ختیجہ. تو یہاں کہیں خالہ نظر آ رہی ہے؟ یہاں کہیں نانی نظر آ رہی ہے؟ یہاں کہیں نانا نظر آ رہا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جو سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ بیٹیاں بیانے کے بعد بھی جو ہے نا وہ ماں باپ کی جان نہیں چھوٹتی. ویسے سب کچھ دادکوں نے کرنا، ویسے سب کچھ سسرال نے کرنا، لیکن جہاں کام کرنے کا ٹائم آیا اس وقت بیٹی کو کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. تو یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے کہ ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے، باپ کے اوپر آئے گی. ساری ذمہ داری بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی، اور باپ کی اور گرینڈ پیرنٹ جو ہیں وہ سنبھالیں، وہ اٹھائیں اپنی ذمہ داریاں. رائٹ؟ تو پھوپھی جو تھی انہوں نے جو ہے حضرت
जैद बिन हारसा को दे दिया, तो हज़रत खदीजा उन्होंने रसूल सल्लम के हवाले कर दिया था, उनको आज़ाद करके हवाले कर दिया। जब उनके वालिद और चचा को उनकी मौजूदगी का इल्म हुआ तो रसूल सल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ की कि फ़िदिया लेके छोड़ दें, और फ़िदिया लेने के लिए भी एहसान फरमाए। गरीब थे, उन्होंने कहा कि हम अपने ये जो है ना बाप जो आया उनका, और उनका जो है वो चचा आया, और उसने कहा कि हम इनको वापस ले जाना चाहते हैं। तो आपने उन जैद को बुलाया, इख्तियार दिया, चाहे आपके पास रहें चाहे वालिद और चचा के साथ चल जाएं। तो उन्होंने आपके साथ रहना पसंद किया, और आपने उसी वक्त कुरैश के मुजरिमे में जाके ऐलान फरमाया, आज से जैद मेरा बेटा है, वो मेरा वारिस होगा और मैं उसका वारिस होगा। उसी दिन से उनको जैद बिन मोहम्मद कहा जाता है। ये वही जैद हैं जिनकी बीवी जो है जो है हजरत जैनब के साथ, उसके बाद जो है उनकी शादी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। याद है ना, हमने ये सारा जो है किस्सा पढ़ा था। और वालिद और चचा, और ये वो शादी थी जिसमें वो कहा करती थी ना कि मेरी शादी आसमानों पे हुई थी, मेरा निकाह अल्लाह ताला ने तय किया था। और वालिद और चचा ये मंजर देखे वो खुशी वापस चले गए। ये सारा वाकया नबूवत से पहले का। अब यहाँ तक अभी तक शरीयत नहीं आई है, अभी सिर्फ सालत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस ये यहाँ तक ये आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जो है सारा वाकया नबूवत से पहले का, इस्लाम आया तो मुंह बोले बेटे का रवाज खत्म कर दिया गया, और हजरत जैद को जैद बिन हारसा कहा जाने लगा। ये चारों हजरात इस दिन ईमान लेके आए थे जिस दिन सूरह मुदस्सर की इब्तदाई आयात नाजिल हुई। जो ही आयात नाजिल हुई तो ये ईमान लेके आ गए चारों लोग। कहने वालों में से हर एक के मुतालिक यही कहा है कि यही सबसे पहले ईमान लाने वाले। तो देखें अल्लाह ताला ने इनका, देखें कि दर्जा कितना रखा है, और इनको किस खूबसूरत तरीके के साथ जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी तबलीग में फौरन अपने दोस्त के साथ शुरू हो गए। राइट। तो और हक के रसालत की अदायगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां बाजू बन के, और उनको भी देखें वो बड़े पाक दामन, पसंदीदा, नरम मिजाज, शरीफ, दरिया दिल और मुअज़्ज़ज़ थे। और अरब के इंसान और वाक़यात सब कुछ जानते थे। उनके किरदार में अखलाक, जूद व सखा, इल्म, फजल, लेन देन और मेल जोल की खूबियों की वजह से उनके पास हर किस्म के लोगों की आमद और रफ्त बराबर रहती थी। यानी कि वो पीपल पर्सन थे। इससे अब पता चला जो अल्लाह ताला ने कहा था कि ऐसे बंदे को दावत दो जो जिसके अंदर ये खूबियां हों। तो यहाँ देखें नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी वाइफ के बाद जो है अपने जो है वो दोस्त के पास गए, और यहाँ उनकी हम खूबियां पढ़ रहे हैं। और अब ये जो खूबियां चाहिए होती हैं तबलीग करने के लिए, आज हमारी तबलीग करने वालों के लहजे इतने रूड हैं, उनके अपने कौलो फेल में इतने तजाद हैं, तो उनकी उनकी बातों में क्या असर आएगा। राइट। ये है तबलीग करने वालों के किरदार, जिसमें हम सबको काम करने की सख्त ज़रूरत है। और फिर क्या होता है कि लोग फिर जो है वो इखलाक के ऊपर आते हैं। राइट। और लोग जो हैं वो जब वो सेफ ही फील नहीं करेंगे किसी के अराउंड, सेफ, अपनी सेफ स्पेस ही कोई नहीं है, तो वो आपसे क्या अल्लाह का जिक्र सुनेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जो है वो ये हिकमत अता फरमाए कि जब हम अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करें तो हम अपने सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो इखलाक के साथ करें, और दुनिया अल्लाह के बंदों के साथ भी जो है वो वही मामला करें, और जो हमारा अपना असल हो। अब क्या होता है कि अब अब जिसको वो भला और भरोसा के लायक महसूस करते उसे इस्लाम की दावत देते। इसी तरह फुजला साहबा की एक जमात ने उनके जरिए इस्लाम कबूल किया। यानी कि देखें कि अब वो लोगों को दीन इस्लाम की तरफ पुकार रहे हैं। अब ये वो लोगों की फहरिस्त आ रही है जिनको हजरत जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उन्होंने उनको इस्लाम की दावत दी। उसमें से उस्मान बिन अफ़वान अमवी, जुबैर बिन अवाम अस्ती, अब्दुर्रहमान बिन औफ सहरी, और साद बिन अबी वक्कास ज़ोहरी, और तलहा बिन उबैदुल्लाह तैमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के नाम आते हैं। और इन सब से अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की हकीकत बयान की। इस्लाम का यानी कि एक पूरा उनको उनको जो है प्रेजेंट किया उनको, और उन्हें नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए तो उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके बाद अब ये लोग हैं। अब हम इनके नाम पढ़ेंगे ना तो सोचें साथ साथ कि अल्लाह हमारे नाम भी इसी तरह कहीं लिख दे कि हम भी सीरा पढ़ रहे हैं, और हम लोग भी कुरान जब पढ़ते हैं, या अल्लाह हमारे नाम भी कहीं ऐसी जगह रख देना कि हम इस दुनिया से भी चली जाएं तो रहती दुनिया तक प्यार और मोहब्बत से अल्लाह आपके नाम के साथ जो हमारा नाम भी जुड़ जाए।
اور یہاں جو ہے ان کے نام کے تھے امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ان کی بیوی ام سلمہ۔ آپ ساتھ ساتھ دیکھی جائیے، ساتھ ساتھ میاں اور بیوی، خاندان میں سارے جو ہیں میاں اور بیوی ساتھ ساتھ ہیں، مرد اور عورت ساتھ ساتھ ہیں۔ ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مزعون اور ان کے بھائی قدامہ بن مزعون، بھائی دونوں، عبداللہ بن مزعون اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف۔ یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پڑھا تھا، آپ کو یہ نام یاد آ رہے ہیں نا؟ سعد بن زید بن عمرو بن نفیر اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارد جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت عمیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عمرو بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلد اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت شسا۔ سبحان اللہ! دیکھیں تو صحیح ذرا، کہاں آپ کو مرد اور عورت ساتھ ساتھ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ یہ ہے اسلام۔ نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن اظہر، ان کی بیوی رملہ بن ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ سب قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے، اور اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے بھی لوگ پھر اسلام لانے لگے، ڈفرنٹ قبیلے بھی آتے تھے، ان پر اسلام کا پیغام پہنچتا تھا تو وہ اسلام لائے۔ ان میں سے عبداللہ بن مسعود حزلی، مسعود بن ربیع قاری، عبداللہ بن حجش اور ان کے بھائی ابو احمد بن حجش، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر، اور آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ اب یہ ایمان تو لے کے آگے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جو مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا۔ عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، سبحان اللہ، یہ جو ہیں یہ بلیک تھیں، اور ان کے والد یعنی کہ یہ پورا دیکھیں ان کا بیٹا اور ماں باپ، تین پورے خاندان نے جو ہے وہ غلام تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایمان لے کے آئے، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب یہ جو ہم نے خواتین کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی، یعنی اس عورت کسی بھی مرحلے میں جا کے وہ پیچھے نہیں ہٹی، اور یہ ہے ہمارا دین، ہر جگہ مرد اور عورت ساتھ ساتھ۔ ان کے نام کیا ہے؟ ام ایمن برقع حبشیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل لباب الکبریٰ بنت حارث حلالی اور اسما بنت ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہم و ان من عنہن اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید لوگ جو اسلام لائے اس وقت، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سابقین الاولین۔ ہم اکثر بولتے ہیں نا کہ آواز دی جاتی ہے، جو فوراً لبیک کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آپ سابقون الاولون ہیں، آپ تو سب سے آگے نکل جانے والے ہیں دنیا میں، جو ہیں ہم سب سے آگے جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہونا چاہتے ہیں۔ دین کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کوئی اور چلا جائے گا۔ تو اللہ ان کو سابقین الاولین کہتا ہے، جو شروع میں اسلام لے کر آئے تھے۔ اور تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین الاولین کہا گیا، ان کی تعداد 130 تک پہنچ جاتی۔ 130 پیپل تھے جنہوں نے شروع کے ابتدائی دور کے اندر جو ہے اسلام لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، لیکن ان میں سے ہر ایک اسلام لانے کا وقت ٹھیک طرح معلوم نہیں، لہٰذا اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے پھر بعد اسلام قبول کیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اہل ایمان کی عبادت اور تربیت۔ ایمان ہو گیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب اپنے آپ کو، جو ہم بھی الحمدللہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کیا میری اور آپ کی اب تربیت، کبھی ہم نے تربیت کے بارے میں بھی دیکھا ہے؟ اب یہاں دیکھیں کیسے جو ہے نا وہ پوائنٹ چل رہے ہیں درجہ بدرجہ، اسلام ہو گیا نا، اب ان کی تربیت بھی تو کرنی تھی نا، ہیومن بیہیویئرس بھی ہیں، ڈفرینٹ بیہیویئرس ہیں، اب ان کی عبادت اور تربیت کا مسئلہ، جیسا کہ سورہ مدثر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابتدائی آیات کے بعد وہی پے در پہ آتی رہی، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ الفاتحہ ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں اہل ایمان کو ایک کمپریہنسو اسلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے تعارف دیا گیا، ان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا،
اور اللہ کی ہستی کی چند جامع کمپریہنسو جو ہے نا ان کے جو صفات بیان کر کے ان کا پھر ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا نتیجہ پاؤ گے مالک یوم الدین۔ تو مالک یوم الدین کا تصور دے کے یہ بتایا گیا کہ جو کچھ تم اچھے یا برے کام کرو گے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تمہیں جو ہے اجر بھی ملے گا اور تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، اور یہ بدلہ آگے دوسری دنیا میں ملے گا، یہ یہاں نہیں ملے گا۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ جو کرے گا وہ کاٹے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم کیا بو رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی اپنی قبر کی حفاظت کریں پیاری بہنوں، اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ دوسروں کو کے اوپر ان کو ان کا ٹھیکہ لینا چھوڑ دیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ دیکھنا ہے میں نے سارا دن کیا، آج ہمارے دیکھو صبح سے آج کا دن ختم ہو رہا ہے نا، رات کو سونے سے پہلے سوچیے گا میں نے آج سارا دن کیا کیا ہے، کیا میں نے اللہ کے کسی بندے کی کوئی ڈیڈ آئی ڈو اینی تھنگ کہ جس میں کسی کا جو ہے میں نے اس کی زندگی میں کوئی ڈفرنس میک کیا، یا میں نے دنیا ہی کمائی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی۔ اور اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی بھی پیغام بتائی، وہ تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھی ہم پڑھ کے آتے ہیں نا، سابقون الاولون تھے، یہ ہیں وہ انعمت علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ان کو اسلام کی دولت تھی۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل، یعنی کہ دین کا جو سارے کا سارا جس کو کہتے ہیں نا کوزے میں دریا جو ہے دریا سمیٹ دینا، سارے کا سارا اس کا جو ایک رس ہوتا ہے وہ اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا، اور حمد و دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی۔ تو سورہ جو فاتحہ ہے وہ دعا بھی ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ تجدید بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ہم رپیٹ کرتے ہیں جو ہے روزانہ اللہ سے کہ یا باری تعالیٰ تو اللہ ہے، تو میرا پالنے والا ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور تو مالک یوم دین ہے۔ میں سوائے تیرے اللہ کسی سے نہ مدد مانگتی ہوں، نہ میں کسی کی عبادت کرتی ہوں، شرک کا انکار، پھر اللہ ہی سے گائیڈنس لینی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، اور ان راستوں کا بھی جن راستوں میں اللہ آپ جن سے راضی ہوئے، اور مجھے کہیں ایسے راستے پہ نہ لگا دینا، ان راستوں پہ نہ چلانا جو آپ کی ناراضگی کے راستے۔ اور کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کے نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، اور صبح شام دو دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو پہلے جو ہے صبح شام جو ہے وہ دو دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری۔ تو یہاں مجھے بتائیں کوئی لمبی چوڑی باتیں آ رہی ہیں، یہاں کوئی فقہ کی چیزیں آ رہی ہیں، یہاں کوئی کتنا آسان آسان کام ہے، رائٹ؟ ایمان لے آئے ہو تو اب کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا جس پہ چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں چھوڑ دیا۔ تو اب سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز کی اصل ہے، اور حمد اور تسبیح نماز کے پھر وظائف ہیں۔ یہ جو ہم الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ وظائف ہیں، یہ وظیفے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں بڑا شوق ہے نا وظیفے لینے کے لیے، پیسے دے دے کے کتنے کتنے ڈالر دے کے لوگ نا وظیفے لے کے آتے۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑے وظیفے دیے ہوئے ہیں، جو ہے وضو کر کے اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدہ کر لینا، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کرنا، تو یہ وظیفے ہیں۔ اور اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی، تو اصل عبادت کیا ہے؟ نماز، اور جو انہیں قائم کرنی ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ قائم کرنی ہے، روحانی بھی نماز بھی قائم کرنی ہے، جسمانی بھی قائم کرنی ہے، صرف اوپر اوپر کے یہ ایکسرسائز نہیں کرنی، نماز کی اصل سمجھنی ہے کہ نماز مجھے کہتی کیا ہے، قائم کرنی ہے۔ اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے، اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چل جاتے، چھپ کے ہو رہا تھا سارا کچھ، سامنے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، رائٹ؟ اب اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں اسلام کے شروع میں کیسے، دیکھیں اسی طرح جب کوئی بھی بندہ آپ دین کی طرف رجحان اس کا ہوتا ہے، وہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے، اس پہ نا تھوڑا سا مرسی کر لینی چاہیے۔ ہم اوور نائٹ کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے نا ایک حلقے میں آیا، ایک کلاس میں آیا، اب جنابی شروع ہو جاتے ہیں، ابھی تک اس نے دوپٹہ بھی نہیں سر پہ لیا، اچھا ابھی تک جو ہے اس کی تو کپڑے بھی جو ہیں وہ ویسے کے ویسے، اچھا چینج نہیں کوئی آئی، جو ہے ہم اتنے تو ہم ان کو حلقوں میں بلا کے جو بتا چکے، اور بھائی چینج کیا وہ ہمارا ذمہ ہے؟ چینج تو اللہ کا کام ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو یہ بات دیکھنے والے کہ کون جو ہے وہ آیا ہے اور ابھی تک بدلا کیوں نہیں بدلا؟ تو یہاں کیا بات ہو رہی، امر اور یہ نہیں ہوتا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس کچھ تھا ہی نہیں شروع میں۔
اتنا گریجولی، اور جیسے سانس انسان لیتا ہے نا ویسے اسلام جو ہے نا انٹروڈیوس ہوا تھا۔ یہ دیکھیں دین میں جتنی آسانیاں ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جتنا مشکل دین آپ کو لگے گا وہ لوگوں کا، وہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے جہاں آپ کو لگے نا کہ مشکل آ رہی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ نیچرل دین نہیں ہے، وہ لوگوں کی اپنی پسند ناپسند ہے، تو لہٰذا وہ دین نہیں ہے۔ اور وہی آتی تھی اور توحید کے مختلف گوشوں کے بیان کرتی تھی، اور سب سے زیادہ جو وہی آئی تھی وہ اللہ کی پہچان تھی، ایک اللہ کی پہچان، کیونکہ وہاں شرک بہت ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام کو کیا ہوتا ہے؟ نفس کی صفائی، یہ ہے تزکیہ نفس۔ آج کیا ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں؟ آج نفس کی کوئی بات کرے، اسپرچولیٹی کی بات کرے، روح کی کوئی بات کرے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا، یہ کون سے ٹاپک ہے، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ نفس کی صفائی نہیں کرنی، باقی جو ہے جو مرضی کر لیں۔ نفس کی صفائی صحابہ کرام کی سب سے پہلی جو ہے ایکٹیویٹی تھی، سب سے پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ دلوں کی صفائی تھی، اپنے نفس کی صفائی تھی، اپنے آپ کو جاننا تھا، اپنی اندر کی بیماریوں کا جو ہے علاج کرنا تھا، اور اس کی ترغیب تھی۔ پھر اخلاق پہ بات، اور جنت و جہنم کی حالات بیان کرتی تھی، یہ آیات آتی تھی، اور اسی جو ہے ایسی زبردست نصیحتیں لے کے آتی تھیں کہ جن سے ان کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی۔ تو یہ آج یہ پورا 30 پارہ جو ہے، یہ جو مکی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، وہ ان اللہ ہی کی جو ہے، وہ ہمیں اللہ ہی کی جو ہے ہمیں تعارف دیتی ہیں نا۔ ہمیں توحید کے بعد ہمارے عقیدہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے آخرت کی بات بتاتی ہیں کہ ایک دن تو نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہمارے سینے کھولتے ہیں موت کی؟ میں کہتی ہوں ہمیں تو موت کسی کی دیکھ کے، ڈیڈ باڈی اور اس کا جنازہ پڑھ کے بھی وہاں ہم جو ہے نا وہ باتیں کر رہے تھے دنیا کی۔ ہمیں تو اب تو ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ کسی جنازے پہ بھی جا کے ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا خاموش رہ کر یہ نہیں سوچتے کہ کل کو میری ڈیڈ باڈی بھی اسی ٹیبل پہ ہوگی، اسی چارپائی کے اوپر ہوگی، میرا جنازہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ہم اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری روحیں مر چکی ہیں، اور ہمارے کچھ بھی کر لو نا، ہم ویسے کے ویسے آتے ہیں اور ویسے کے ویسے سن کے، اور ہمیں لگتا ہے ہم نے بہت بڑا کام کیا، پھر ویسے ہی ہم جو ہے سو جاتے ہیں، اور ویسے ہی ہماری اگلی زندگی گزری ہوتی ہے۔ اور ادھر ہم جو ہے صحابہ کرام کا دیکھیں، نفس کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا، روح زندہ ہو رہی ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ سب سے پہلے اندر کام ہوا، اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک و صاف کرتے تھے۔ یہ تھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نفس تزکیہ نفس کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور بس کتابی دین، ایکڈیمک دین کے پیچھے پڑ گئی ہیں، جس نے ہمارے اندر ایگو جو ہے وہ علم کا جو ہے غرور پیدا کیا، ہماری آوازوں کو جو ہے نا وہ روٹ کیا، ہمارے لہجے ترش کیے، اور ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ چند باتیں کیا آ گئی ہیں، چند کلاسیں ہم نے کیا پڑھ لی ہیں، کچھ ٹائٹل فٹافٹ اپنے ناموں کے ساتھ ہم ٹائٹل لگاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم یہ ہیں، رائٹ؟ یہاں آپ کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد انہیں دلوں کی صفائی اور اخلاق کی پاکیزگی، اخلاق پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے دلوں کی صفائی نہیں۔ اور پھر معاملات میں سچائی، آپس میں معاملے کر رہے ہو، انٹریکشن آپ کی ہو رہی ہے، آپ کوئی لین دین کر رہے ہیں، ہم اس میں کتنے سچے ہیں۔ اور پھر نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے، نفس اتنا پاک اور اتنا اس کے اندر جو ہے نا پاکیزگی اور سچائی جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے کہ اپنا ذات اس آئینے میں نظر آتی تھی۔ یہ تھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا ہم نے کبھی اس پہ بات کی؟ اور پھر تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے تھے کہ آئیں گے مشکلات، بڑی مشکلیں آنی ہیں، لوگوں سے بڑی باتیں سننی پڑیں گی، بڑے بڑے چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، مگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپ جو ہے ثابت قدم رہو، کنسسٹنٹ رہو، رائٹ؟ اور اس کے بعد تین تین سال ابھی یہی کچھ کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں اپنے آپ کو، 3 سال صرف تزکیہ نفسی کیا ہے، اندر ہی کی صفائیاں کی ہیں 3 سال۔ اس کے بعد صرف افراد کو دعوت دی جاتی تھی، انڈیویژل دعوتیں دی جاتی تھی 3 سال، اور مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی۔ پہلے 3 سال یہ تھا، ایسے اسلام آیا تھا، گریجولی، محبت سے، پیار سے۔ اور اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ
جیسے تھپڑ نہیں پڑتے، ویسے ہم قرآن کی اور دین کی کلاسوں میں گھسے ہوتے ہیں، ہر جگہ جو ہے، ہر جگہ جو ہے وہ آم، ہم لوگ گھسے ہوئے ہیں، ہر کلاس میں گھسے ہیں، واٹس ایپ کے گروپ میں تو ہر گروپوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، فور نو ریزن، بس بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ طریقے ہمارے نفس کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، بس پتہ چلنا چاہیے کہ ارد گرد کیا ہو رہا نہیں۔ آپ اگر کسی واٹس ایپ گروپ کے ساتھ پاس ہے نا پیاری بہنوں، تو اس کاز کے لیے وہاں جوائن کیجیے۔ اگر آپ وہاں موجود ہیں اور اس گروپ کے کاز میں آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، خدا را اس میں سے اپنے آپ کو ریموو کر لیجیے۔ تو لہٰذا دوسری ریزن سے یہی ہوگی کیوریسٹی، اور یہ دیکھنا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی گروپ جوائن کیا ہے تو آپ اس کوز کو سمجھیں گے، اگر آپ اس کوز میں ساتھ نہیں ہیں تو آپ وہاں صرف اور صرف جگہ کریٹ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ جیسے ڈرائنگ روم میں جو ہے بس بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ بھری ہوئی ہے، لیکن آپ اس کوز اور اس مشن اور اس چیز میں اگر ساتھ نہیں ہیں تو لہٰذا آپ وہاں صرف ایز اے کیوریسٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ گناہ ہے۔ اپنے آپ کو ریموو یور سیلف اینڈ اسٹک وتھ سم ویئر ویئر یور ہارٹ از آلسو رائٹ۔ اور اس طرح جو ہے مجلسوں اور محفلوں میں علانیہ تبلیغ نہیں کی گئی تھی، اور دین ایسے پھیلتا ہے کوالٹی کے لوگوں کے ساتھ، لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ۔ اور لیکن جب قریش کو اس کا علم ہو گیا تو بعض نے اس پر نکیر بھی کی، یعنی اس میں پھر انہوں نے خرابیاں بھی ڈالی، بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئی، لیکن عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی، کہ انہیں لگ رہا تھا ایویں ہی لگے ہوئے کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین پر کوئی اعتراض نہیں کیا، یعنی ان کے دین پہ بھی۔ تو جب آپ نے کوئی مشن اکمپلش کرنا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا اپنی زبان بند کرنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پتھر آ رہے ہیں نا، پتھر کٹھے کرتے جو کرتے جو کرتے جو، پھر انہی پتھروں سے محل بناؤ اور اس میں رہو، اور لوگوں کو بھی جو ہے جگہ دو، اور اب اور محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ پھر آپ کی کامیابیاں دھوم مچائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی بات بعد میں ہوتی ہے پہلے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اور مت اعتراض کرو دوسروں کے اوپر، کیونکہ اگر آپ اعتراضات کے دروازے ہم کھولیں گے، کسی کے گھر پہ پتھر ڈالیں گے، پھینکیں گے، تو یاد رکھیں ہم سب شیشوں کے گھروں میں بیٹھے ہیں، کسی کے پھینکے ہوئے پتھر بھی ہمارے گھروں کو کبھی آئیں گے، تو لہٰذا یہ ہمارے پراپرٹ کا طریقہ نہیں۔ اب جو ہے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ 3 سال کے بعد اب جو ہے اوپن اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا؟ قرابت داروں میں تبلیغ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ چلیں مجھے ٹیکسٹ کریں اور بتائیں آپ لوگ تھک تو نہیں گئے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آئی واننا سی ٹیکسٹ، آئی واننا سی ہارٹس۔ تھوڑا سا کھڑے ہو جائیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے جسٹ ہیو یور اسٹریچ، اسٹریچ کر لیں، کھڑے ہوں اور بی ایکٹیو۔ اچھا 10:30 کوئی بات نہیں، 10:30 بھی ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، تو کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 سال ہو گئے، اب قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہوگی، تو بڑا سکون کے ساتھ سلو اینڈ اسٹڈی وہ انسٹا ریس ہو رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ اندر ٹیم بن رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں اس کاز کے اندر، خاموشی کے ساتھ آ رہے ہیں، رائٹ۔ اور جو ہے تھوڑی سی گنجائش ہونی شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دوسرا حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ڈرانے کا مطلب آپ کو پتہ نا، اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے، وارننگ کی بات ہو رہی ہے، یہ ویسے ڈرانا نہیں ہے۔ پھر جو ایمان لے آئیں اب آپ ان کے پیروکار بن جائیں۔ اب آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں جو ایمان لے آتے ہیں نا، اب آپ نے ان کا جو ہے نا ان کو سپورٹ کرنی ہے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا، اور ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، سپورٹ کرنی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کئی ریورس ہیں بیچارے، اسلام تو لے آتے ہیں اور ہم کبھی ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں بلاتے، ہم ان کو مسجدوں میں بھی دیکھ کے ان کو منہ نہیں لگاتے، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تلقی کا اعلان کر دیں۔ یہ جو ہم نا رشتہ داروں کو کے ناراض ہونے کے ڈر میں ان کے گناہوں میں شریک ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ایمان لائے پھر آپ ان کو سپورٹ کریں، اور جو پھر ایمان نہیں لاتے پھر آپ ان سے اپنی لا تلقی کا اپنی اسپیس لے لیں ان سے۔
اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی بات نہیں کی کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، نہیں، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کی وحدانیت کی شہادت دی۔ بھی بڑے اچھے انداز میں ان سے اپنی اخلاص کا اظہار کیا، بتایا کہ میں، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کتنی خیر خواہی ہے، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کتنی محبت ہے، اور کہا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے بتایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کتنا، میں سب سے بڑا ویل وشر ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو یہ میسج تھا رسول اللہ کا۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف کٹھا ہو جائیں۔ سمجھ آئی کہ یہ کیا بات ہونے لگی ہے، اس سے پہلے کہ عرب اس کے خلاف کٹھا ہو جائیں، اس کو بچا لو، اور ورنہ اس وقت اگر ان کو اس کو حوالہ کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اس سے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوتا ہے، صفا کی پہاڑی پہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں، اور ان دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو، اب نہ چھپ کے بیٹھو، اب نہیں چھپنا، اب اسلام جو ہے وہ باہر آئے گا، اب باہر نکل کے جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ جو ہے کھلا بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کے صدا لگائی، یا صباح، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت اس وقت ہوتی تھی کہ اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تھی تو اسے پہاڑی پہ چڑھ کے نا لوگ اس طرح جو ہے نا، کیونکہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس طرح جو ہے نا کوئی نیوز کنوے کی جاتی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارا شروع کیا۔ اب دیکھیں ذرا رسول اللہ کا انداز چیک کریں، ہر انسان کو آواز دے کے نا نام سے پکارا، اور ان کے قبیلے سے پکار کے آواز دیتے ہیں، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر خود نہ جا سکا تو اپنی جگہ انہوں نے دوسرے کو بھیجا کہ دیکھ کے آؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ یوں جب کٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے اپنی سچائی کی ضمانت اپنے ہی دشمنوں سے لی جو دشمن ہونے والے تھے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا کو، اپنی رسالت کا اظہار کیا۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ پکڑے، لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباح، یا صباح، اے ہائے صبح، ہائے صبح۔ تو کیا بتایا اللہ، نبی کے وسلم نے بتایا کہ جو میں نے خطرہ دیکھ لیا وہ تم نے نہیں دیکھا، اور میں تم لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد نبی کے وسلم نے لوگوں کو دعوت کی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کر دیں۔ یہ تھی وہ دعوت، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پہ ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، چاچا فرمایا ہے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے کچھ کام آ سکتا۔ اے بنی کعب بن لوئی، اے بنی مرہ بن قاب، اے بنی قصی، اے بنی عبد الشمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا،
میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. تو یہ وارننگ دی تھی، اپنے ایک ایک خاندان کو پکارا تھا رسول اللہ نے. اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اے رسول کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت داری کا تعلق ہے، یعنی کہ میرا تم سے نسب ہے، میرا تم لوگوں کے ساتھ رشتہ داری ہے، میں اس کے مطابق جو ہے وہ میں وہ اس طریقے کے مطابق طے کروں گا، یعنی کہ اپنی حق رشتہ داری تو نبھاؤں گا، مگر میں قیامت والے دن اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکوں. اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے. اب کیا ہوا، اتنی بڑی خبر جو آئی تھی، اب جو ہے نا لوگوں نے سنا، سن کے ادھر ادھر ہو گئے. اور بتایا جاتا ہے کہ کوئی بیان ایسا نہیں کہ فوری طور پر لوگوں نے نا کوئی ریاکشن دیا، کوئی ریاکشن، کوئی مخالفت بھی نہیں کی، اور ہاں میں ہاں بھی نہیں بلائی. ہاں اب البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اور چچا تھا یہ، اور اس نے کہا کہ سارے دن غارت ہو جائے تمہارے، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا، یعنی کہ برا بھلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے جواب میں پھر سورہ جو ہے نا سورہ مسد نازل ہوئی تھی کہ تبت یدا ابی لہب، کیونکہ اس نے نبی کے وسلم سے کہا تھا، نعوذ باللہ ایک جگہ آتا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس وجہ سے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر آج جو ہے سورت اتار دی، اور بتایا گیا وہ اس کی بیوی اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے، اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. اور جہاں تک عام لوگوں کا تعلق، تو لگتا تھا کہ وہ اس ڈر سے نا، اتنے زیادہ اس میسج سے وہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان اور حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. وہ اپنے گھر واپس چل جاتے ہیں. جب وہ ان کو تھوڑا سا پروسیس کیا نا، انہوں نے اس خبر کو انہوں نے ہضم کیا، تو اب وہ جو ہے نا حیرت میں آئے، اور مطمئن ہو گئے تو جو تکبر تھا نا ان کے خیالات کا، اب اس نے اپنے ذہن میں جو ہے ان کے خیالات آنا شروع ہوئے. اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈرابے کو پھر کیسے رسپانس دیا؟ بیک حقارت اور مذاق کیا، مذاق کی نظروں سے دیکھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا. ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس سے ابو کبشہ ماگری پڑھتے ہیں کہ وہ کیوں ان کو ٹونٹ کی تھی، کہ آسمان جو ہے وہ آسمان سے بلایا جاتا ہے، آسمان سے اس سے بات کی جاتی ہے. اور ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نان کا ننہالی نسب میں پڑھتا تھا. تو اس طرح جیسے آج بھی دیکھیں کہ نانکے کو نا اور مائکے کو نا مخاطب کر کے آپ کو پتہ ہے کہ تانے دیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی یہی کام ہوا. اور اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت، یعنی کہ وہ عیسائی ہو گیا تھا، اختیار کری تھی. کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوں گے تو انہوں نے عیسائیت قرار اختیار کر لی تھی. اسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا الگ کیا، تو انہوں نے وہی ٹونٹ کیا کہ دیکھو تمہارا تو ننہال جو ہے وہی ایسا تھا، تم بھی تو انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے. اس لیے تانا دیا اور ابو کبشہ کی طرح منسوب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے. اب ذرا صبر دیکھیے گا میرے نبی کا، اور دیکھیے گا کہ ان کا رسپانس کیا تھا. وہ مجمعوں میں جاتے، محفلوں میں اس کا اظہار کرتے، آپ اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھتے، پچھلے رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام سناتے، اور کہتے یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی. اب باہر جو ہے نکل کے جو ہے نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ کی عبادت کر دی. اور چنانچہ اب دین دہارے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے. اب آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہونی شروع ہوگی، لوگ آنا شروع ہو گئے، اچھے لوگ ملنا شروع ہو گئے، ان کی ٹیم بننی شروع ہوگی، اور ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے. اور جو مسلمان ہوئے ان میں سے ان کے گھر کے دوسرے لوگ میں دوری اور نفرت پیدا ہوگی. اب آپس میں جو ہے وہ فیملی کے اندر جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوگی. ظاہر ہے ایک اگر بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ بھی کافر تھے، اور وائس ورثہ. اب کیا ہوتا کہ حج کا ٹائم آ گیا. اب کیا ہوا کہ قریش اس پوری سچویشن کو دیکھ رہے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اب نا تھوڑی دیر کے بعد حج کا وقت آنا ہے. اب وہ چاہتے تھے کہ حج میں تو ہر جگہ سے لوگوں نے آنا تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے، کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے دیں. اور ابھی تو وہ مکہ کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں کون سا یہ کوئی نیٹ ورکنگ تھی، سوشل میڈیا تھا، اور
जो है ग्लोबल विलेज था, कुछ भी नहीं था। अब उनको था कि हम तो थोड़ी किसी ना किस तरह से अभी इन्हें रोक रहे हैं, तो ये तो पैगाम जो है वायरल हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए। उन्होंने जो है ना तशवीश से आघेरा, उन्होंने उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा जो है ना, वो उस वक्त ना ओल्ड मैन थे, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो हज का वक्त आ गया है, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे, और वो इन साहब का मामला तो सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई ऐसी एक राय तय करो, मुख्तलिफ बातें कोई ना करे, कि जो भी कोई हमसे रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछे तो हम एक ही बात कहें, आपस में डिफरेंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन ना देना, और ना ही एक दूसरे को झुठला बैठो। लोगों ने कहा आप ऐसा करें, हमारे लिए कोई एक ही स्टेटमेंट दे दें। और उसने कहा नहीं, तुम लोग बताओ, मुझे पता चले कि तुम लोगों के जहन में क्या है। तो उन लोगों ने कहा अच्छा, तो हम कहेंगे वो काहन है, यानी कि कोई जादू शादू करने वाला। उसने कहा नहीं, वो काहन नहीं है, हमने काहनों को देखा है, इसमें इस जैसी कोई कोई बात नहीं है। लोगों ने कहा अच्छा, भी हम उन्हें पागल कह देंगे। तो उसने कहा वो पागल भी नहीं है, हम पागलपन को भी जानते हैं, उसमें कोई पागलों वाली चीज नहीं है, ना वो उल्टी सीधी हरकतें और ना बहकी बहकी बातें करता है। लोगों ने कहा अच्छा, भी हम उन्हें शायर कह देंगे। उसने कहा वो शायर भी नहीं है, क्योंकि हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम है। हमने बताया था ना कि अरब जो है उसकी जबान इतनी फसाहत और बलीग थी, और वो बड़े बड़े जो है ना वो शायर थे वहाँ। उसने कहा कि मुगीरा ने कहा वो शायर नहीं है। तो लोगों ने कहा अच्छा, तो हम कहेंगे वो जादूगर है। उसने कहा वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादूगर भी देखे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब लोगों ने कहा फिर हम क्या कहें, कैसे लोगों को बताएं, यानी कौन सा ऐसे हम उनके मुखालिफ बात करें कि लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में ना आए। तो उसने आगे से सुने क्या कहता है, कहता है वल्लाह, उसकी बात में मिठास और रौनक और ताजगी है। अब ये दुश्मन बातें कर रहे हैं, उसकी जड़ पायदार है, यानी कि उसकी जो रूट है ना, जो बात करता है, वो जो 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 मैसेज दे रहा है वो है पायदार। और उसकी शाख फलदार है, यानी कि उसको फल लग रहे हैं, उसके पास लोग जा रहे हैं, उसके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं। तुम जो भी कहो वाज़ेह हो जाएगा वो बातिल है, यानी कि जितनी मर्जी मुखालफत कर लो, जितनी मर्जी अपोजिशन बन जाओ, लेकिन तुम जो भी कहोगे लोग तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज ही इतना खूबसूरत है कि लोग कभी भी जो है ना उनके खिलाफ बात जो है ना वो नहीं मानेंगे। वैसे ज़्यादा मुनासिब यही है कि कहता है जादूगरी कह देते हैं, हम कहते हैं मजिशियन है, उनकी बातों में जादू है, ये कहो कि वो जादूगर नहीं है बल्कि उनकी बातों में जादू है। और वो ऐसी बातें करता है कि बाप बेटे में, भाई भाई में, मियाँ बीवी और आदमी उसके खानदान में तो फर्का पड़ जाता है। समझ आई ना अब यहाँ तक बात। और फिर आगे कहा कि ये बात तय करके लोग वहां से उठ गए कि अच्छा, हमने जादूगरी कहना है। और उन्होंने हज के लिए आने वालों के राह में बैठना शुरू कर दिया, पहले ही एंटर होने से पहले ही बताना शुरू कर दिया, उन्हें वार्न करना शुरू कर दिया कि उनके पास ना जाना। और वो आप जो है ना उनको, यानी कि उनके पास ना जाना। तो नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आपको देखने और सुनने से पहले ही उनको पता चल गया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब हज के दिन आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के मजमू में जाके डेरा डाल के उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। उधर अबू लहब का ये हाल था कि वो आपके पीछे पीछे लगा रहता था कि कोई बैठ ना जाए, जुटलाता जाता और तकलीफ भी पहुंचाता। इसी तरह हज से जब हुज्जाज वापस हुए तो पूरे अरब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। अल्लाह अकबर। चले बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो प्यारी बहनों, चाहे जितने मर्जी मुखालफिन हो जाएं, अगर आपका जो है ना नीयत सच्ची है ना, और आप जो है ना अपने रब के साथ जो है ना नीयत आपकी सच्ची है, और किसी से लेना देना ही नहीं है, यकीन माने कोई जितना मर्जी आपके खिलाफ हो जाए, अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए जो है रास्ते खोल देता है। और फिर क्या हुआ, मुकाबले की अब उन्होंने डिफरेंट तदबीरें करना शुरू कर दी। हज जब हो गया ना, हज के बाद जब कुरैश अपने घरों को वापस आके बैठ गए ना, तो उन्होंने अभी इस मसले को देखा, अब हम निपटते हैं कि कैसे इनको मुकम्मल तौर पे जो है ना ख़त्म किया जाए। अब जो है ना वो हज भी हो गया, अब लेट्स सी कि अब हम इससे कैसे निपटें। तो उन्होंने जो है ना वो आपस में बातें बुतें करनी शुरू कर दी, राय मशवरे करने शुरू कर दिए। और उनका कोशिश ये थी कि इस इस्लामी दावत का ना खात्मा कैसे कर दिया जाए। अब वो डिफरेंट डिफरेंट ना उन्होंने अब तरीके आजमाना शुरू कर दिए, यानी हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। उन्होंने सबसे पहले, जो आपको पता है आज भी यही कुछ होता है ना, आप किसी और के साथ कुछ बिगाड़ नहीं ना सकते किसी का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको मजाक करते हैं, उसको ताने देते हैं ना, और बुली करना शुरू कर देते हैं सबसे पहले। और यहाँ भी ये हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के हौसले तोड़ना उनका मकसद था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया इस पे तो जादू किया गया है, ये तो शायर है, ये तो पागल है, नाउज बिल्ला। और फिर कहते थे इनके पास तो शैतान आता है।
اور یہ جادوگر ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو پھر غصے آپ کو جو ہے نا پھر آئی کانٹیکٹ آپ کا غصے کے ساتھ آپ کو بیڈ لک دیتے، اور ایسے دیکھتے جیسے رسول اللہ کو کھا جائیں گے۔ اب ذرا سوچیں، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں رہتے تھے، اور وہیں انہی راستوں سے آتے جاتے تھے، اور اسی جگہ دیکھیں، سوچیں کتنا بلی انوائرمنٹ تھا، کتنا ٹاکسک انوائرمنٹ تھا وہاں، رائٹ؟ اور حقارت سے دیکھتے، اور یہی کہتے جو تمہارے خداؤں پہ انگلی اٹھاتا ہے نا، تو یہ جو ہے نا کمزور صحابہ کو دیکھ کے کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آگے، ٹونٹ کرتے تھے، غریب تھے نا وہ، کمزور تھے، تو کہتے تھے یہ دیکھو جو خود وہ بادشاہ تھے، اور تو کہتے تھے دیکھو تمہارے جو ہے نا تمہارے بادشاہ آگے، ارے یہی ہے جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کے احسان کیا۔ تو یہاں ان کا نقشہ جو ہے ایسا کھینچا کہ مجرم جو ہے ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے۔ آپ دیکھیں آج کل ہم بھی یہ کرتے ہیں نا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے کہ دیکھا آج ہم نے جو ہے نا یہ کیا، آج ہم نے فلاں کو یہ کہا، یہ فلاں کا۔ اور مشرکین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹھا اور تانہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہو، کہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہمیں معلوم ہے آپ کی باتوں، ان باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا برداشت کر رہے ہوں گے؟ سینہ تنگ ہونا شروع ہوا، پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا، ثابت قدمی کیسی آئے گی، تو اس کا حل بتایا، اور یہ ہمارے لیے بھی حل ہے۔ پریشانی ہے نا، کسی جگہ آپ ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دل تنگ پڑ رہا ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِین، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اللہ سے رو لگا لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ ہے سلوشن۔ شکایتیں کرنا، وویلا مچانا، اور رونا پٹنا، اور لوگوں کو جو ہے نا اپنی برائیاں کرنی، ان سے کچھ نہیں ملتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ ہم یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا آپ کے اوپر، ہم آپ سے اس مذاق کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں کافی ہوں ان لوگوں کے لیے، اور جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں جلد انجام نتیجہ معلوم ہو جائے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے جو ہے نا جو ہے نا باعث ہوگی، یہ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ اپنا ہی گڑھا جو ہے نا تباہی کا کھو رہا ہوتا ہے، اور جس کا نتیجہ بھی یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والے جو ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ خود ہی مذاق بن گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا تھا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا، اور یہاں بھی ہمارے بھی یہاں بہت کچھ ہوتا ہے، منع کیا جاتا ہے، پوری کی پوری جو ہے نا ٹیم بن جاتی ہے کہ فلاں کی بات نہ سننا، فلاں کے پاس نہ جانا، ایسا نہ کرنا، وہ نہیں کرنا۔ یہ کچھ اس وقت بھی ہوتا تھا، اور یہ جہاں انسیکیورٹی ہوگی اور جہاں سامنے کوئی سچ ہوگا، پیپل انسیکیور ہو جاتے ہیں، اینڈ دیٹس ویری کامن۔ تو لہٰذا حق کے راستے پہ نا یہ چیزیں تو ہوں گی، یہ آج بھی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہوں گی، کمیونٹی میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ پولیٹیکل ایجنڈے جو ہے نا، یہ آپ کو کچھ گروپ ہمیشہ رہیں گے، سب سے پہلے لوگوں کو روکیں گے، دیکھو فلاں کی بات نہ سننا، بات کرنے کے موقع نہیں دیں گے، رائٹ؟ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا کہ وہ لوگوں کے درمیان اب بات کرنے لگے ہیں، اب کیا کرو، وہاں خوب شور مچاؤ، لوگوں ڈسٹریکٹ کرو لوگوں کو، اور بکا دو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ہی نہ کر سکیں۔ یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا کرتے تھے، وہ ڈسٹریکٹ کرتے تھے۔ تو مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو خوب تاکید دی کہ آپس میں انہوں نے کیا کیا، ٹیم بنا لی، اور نہ یہ سوچ ہے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگیں گے ہم نا اپنا شور شرابہ ڈال دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ تلاوت قرآن کا جو موقع ملا تھا وہ نبوت کے 5، اب سوچے 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ اب رمضان کے مہینے میں موقع ملا، اس پر پھر آپ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، اور معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوتی تھی، تو یہ لوگ قرآن کو اور اس کے تارنے والے کو، لانے والے کو گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو چنانچہ اللہ نے پھر ان کی باتوں پہ، اب دیکھیں، اب اللہ کے اب کانورسیشن اللہ کی ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها
वब्तगी बैना ज़ालिक सबीला। और कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपनी नमाज ना ऊंची आवाज में पढ़ो ना बिल्कुल धीमी आवाज में, बल्कि बैलेंस आवाज होनी चाहिए। और ये उसी वक्त तदबीर का हिस्सा था कि नजर बिन हारिस हेरा और शाम गया, और वहां से लोग कहानियां, वो उन्होंने भी क्या किया, वो उन्होंने ना लोगों को भेजना शुरू किया बाहर, कि जो बाहर से ना कुछ नई नई शेरो शायरियाँ और कहानियां सुन लेके आओ, और डिफरेंट डिफरेंट प्ले यानी कि कुछ ऐसे ट्रिक्स सीख के आओ कि जहां मजलिस जमे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे, तो ना तुम अपनी बातें कहानियां सुनाना शुरू कर देना डिफरेंट। और आज भी आप देखेंगे बाज का लोग आते ही जो है महफिलों में इस वजह से है कि आप डिस्ट्रैक्ट कर सको, फजूल बातें शुरू कर देंगे, फजूल के क्वेश्चन शुरू कर देंगे, और जो रिलेटेड भी क्वेश्चन ही होते हैं, जान के कोई ऐसी टॉपिक छेड़ देना ताकि जो है वो जिस मकसद के लिए जो है वो महफिल है, उस महफिल में जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उसने भी यही काम करना शुरू कर दिया। और वो जो है ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो है ना लोग ना मैसेज ना पहुंचे। इसके बाद उसने एक और कदम बढ़ाया कि गाने बजाने वाली लोंडियां ले आया। अब यहाँ भी क्या है, ये गाना बजा, ये जो नाच गाने की महफिलें होती हैं, ये क्या करता है, इंसान को जो है ना दीन से हटा देता है, हक से हटा देती हैं ये एक्टिविटीज। और उसके मुतल्लिक सुनता कि वो इस्लाम की तरफ माइल है, तो उसे किसी औरत के पास ले जाकर उसे कहता, इसको तुम ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, खिलाओ पिलाओ गाने सुनाओ और शख्स को समझाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ बुला रहे हैं ये उससे बेहतर है। और अल्लाह ने फिर उस बारे में ये आयत नाजिल कर दी कि बाज लोग खेल की बात करते हैं ताकि इल्म के बगैर अल्लाह की राह से गुमराह कर दें और उससे मजाक बनाए। ऐसे लोगों के लिए भी क्या है, उलाइका लहुम अजाब मुहीन, और ऐसे लोगों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। तो यहाँ ये क्या होता है, गाने बजाने, नाच गाना देखना, ये कॉन्सर्ट पे जाना, ये ऐसी ऐसी महफिलों में जाना, वो किस मकसद के लिए होता है, ये शैतान के काम होते हैं जो इंसान को जो है अल्लाह के रास्ते से हटा देते हैं। और आप ये देखें, ईद हो, ईद के चांद रातों पे मेले देखें, वहाँ कैसे कैसे मेले हो रहे होते हैं, नाच गाने हो रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, वहाँ क्या हो रहा होता है। उधर से हम पूरा रमजान नमाजें पढ़ते हैं, उधर से चांद रात के मेले हो रहे होते हैं। तो हमें अपने अपने गिरेबान में खुद ही झांकना है कि हम किस तरफ पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है आगे, शकूक। अब मकसद उनका क्या था ये सारा करने का, कि शक क्रिएट करना, डाउट क्रिएट करना। इस मैदान में कुरैश ने फिर बहुत सरगर्मी दिखाई, और फिर उन्होंने क्या किया कि कुरान पाक के बारे में कभी कहते ये तो ऊंट पटांग से ख्वाब है, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देख लेते हैं और दिन में तिलावत करते हैं, कभी कहते कि खुद खड़ा हुआ है, कभी कहते उन्हें एक इंसान सिखा के जाता है, कभी कहते महज ये झूठ है। इस तरह उन्होंने इस तरह के बहाने बना बना के जो है ना आपस में क्या किया, कि जो है ना कभी कहते कि इनके पास जिन या शैतान आता है, जो इसी तरह कुरान लेके आता है जैसे कहानों पर जिन और शैतान उतरते थे। उसका जवाब देखें कुरान में अल्लाह ताला ने क्या दिया, कि तुम कहो मैं बताऊं किस पर शैतान उतरते हैं, वो ऐसे लोगों पर उतरते हैं जो जो पक्के झूठे और गुनाहगार हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि ये तो नेगेटिव एनर्जी की हम बातें करते हैं ना, शैतान जिनके पीछे लगे होते हैं और अंदर वसवसे डाल रहे होते हैं ना, ये ज्यादातर जो है ना झूठ और गुनाह की वजह से होता है। तो ये कुरान हमें ये कहता है। तो यहाँ ये बात करने का मकसद था, शैतान तो ऐसे इंसानों पे आते हैं जो झूठे बदकार और गुनाहों में हो, जबकि मैं तो ऐसा इंसान हूँ, तुमने कभी मुझे झूठ बोलते नहीं सुना, ना तुम्हें मेरे में कोई बुराई बदकारी पाई है। फिर ये कैसे हो सकता है कि कुरान जो है वो शैतान का उतारा हो। फिर कभी कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनून हो गया, कभी कहते हैं उनके असर जो है ना वो असर से जो है उन पर असर हुआ, असाबी असर है जिसकी वजह से वो अजीबो गरीब जो है ना मायनी और ये मतलब निकालते हैं। तो इस तरह जो है ना उनको कभी शायर कहते। तो शोरा के लिए भी अल्लाह ताला ने जवाब भी उनको दिया कि शोर यानी शायर लोगों की पैरवी जो है ना वो बहके लोग कहते हैं। तुम देखते नहीं वो हर मैदान में भटकते फिरते और ऐसी बातें कहते जिन्हें करते नहीं। अब शायर लोग क्या करते होते, जमीन और आसमान के बैठ के कलाबे बना रहे होते, राइट, ऐसे ऐसे हुस्न और आंखों को जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे होते, तो वो बात कहते ही नहीं है जो वो करते। तो झूठ ही है ना, शायरियाँ क्या है, झूठ ही है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी जवाब दिया कि शायर नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या पता चला, हाँ, कि तीन बातें हमने देखा कि जो शायर लोग होते हैं उनकी तीन बातें होती हैं, उनमें से कोई बात भी नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार जो फॉलोवर है ना, वो अपने दीन में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में जो है हर बारे में सही रास्ते पे हैं, सच्चाई के रास्ते पे हैं, परहेजगार और नेक है, और वो किसी भी मामले में बहके हुए नहीं है। इसी तरह भी जो है नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शायरों की तरह वादी वादी में नहीं फिर रहे होते,
بلکہ ان کا ایک مشن ہے، ان کی دعوت اور تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے، اور ان کا مشن کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک دین اور ایک رستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے، وہ بہت جو ہے نا وہ فوکس ہیں جو وہ کام کریں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں، یعنی جو وہ بات کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے اخلاق اور کردار میں بھی وہی بات ہے، جبکہ جو دنیا کے شاعر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو اس طرح پھر کیا ہوا؟ اب یہ ہم کیا پڑھے ہیں جو تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کرنی شروع کی تو کیسے کیسے ان کو اپنے گھر سے ہی جو ہے مخالفت ہوئی۔ پھر اس کے بعد مشرک جو ہے ان کو تین باتوں پہ بڑا حیرت ہوتی تھی، اور اصل میں ان کی جو اصل پرابلم تھی وہ یہی تین باتیں تھی، کہ وہ کہ مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ ہی یہ تھی، ایک تھی توحید، دوسرا تھا رسالت، اور تیسری تھا موت کے بعد اٹھانا۔ یہ تین چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور آخری بار یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں تو ان کو اتنی حیرت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، ہمیں اٹھایا جائے گا؟ ہم نے یہ ساری آیات پڑھی ہے نا دورہ قرآن کے اندر، ہے نا، یہ سب کچھ آپ نے پڑھا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ہم سارا یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ ایسے کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا؟ کہتے تھے آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اللہ پر جھوٹ کھا رہا ہے یا پاگل ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ان کو نا آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا، اور کہتے تھے کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ یہ تو خرافات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان باتوں کا کئی طرح سے جواب پھر قرآن کے اندر دیا، وہی آتی تھی، قرآن جو ہے وہ جواب دیتا تھا، اور اسی طرح یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ ڈفرنٹ باتوں کے جواب میں آیات آئی ہوئی ہیں، پرابلم کریٹ ہوئی اس کے سلوشن کے لیے آئی گئی ہیں، اور پھر امر بال جو ہے نا اوپر سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی جو ہے نا، تو یہ ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کوئی سوال کوشچن ہوتا تھا تب آیات آتی تھی۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ لیونگ پیپل کے لیے، قرآن ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے، ڈے ٹو ڈے ہماری زندگیوں میں بھی جو سوال آتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی معاملات آتے ہیں، تو ہم نے قرآن اور سنت ہی سے رابطہ کرنا ہے، اسی میں ہماری ہر چیز کا جواب ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کا جواب دیا، اور پھر جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آخرت کیوں اٹھائی جائے گی، قیامت کیوں آئے گی؟ کیونکہ دنیا میں ظالم اپنی ظلم کی سزا پائے بغیر اگر مر گیا، مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے، احسان کرنے والا نیک اپنے احسان نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اگر دنیا سے چل جاتا ہے، برائی کرنے والا بد کردار ہے، وہ اپنی برائی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد ایسا دن ہی نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے، احسان کرنے والوں کو انعام اور فاجر کو بدکاری کی سزا دی جائے، تو اللہ نے کہا پھر دونوں طرح کے لوگ تو برابر ہو گئے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پھر تو ظالم کو اس کا جو ہے وہ سزا نہیں ملی، اور مظلوم کو اس کا حق نہیں ملا، تو کوئی فرق نہیں، پھر تو دونوں برابر ہو گئے۔ مگر اللہ کی نظر میں جو ہے وہ ظالم اور بدکار اور احسان اور عدل کرنے والا جو ہے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے جسٹ ہونے اور اللہ کی انصاف ہونے کی کردار جو اللہ کی جو خاصیت ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات قطعا نامقبول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم پر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ قلم میں؟ افتج افا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں یعنی اپنے اطاعت شعار فرما بر یعنی اللہ کے جو سبمسو لوگ ہیں ان کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ کہتے ہیں کیا جن لوگوں نے برائیاں کی وہ سمجھتے ہیں ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں ٹھہرائیں گے؟ کیا ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا؟
اللہ کہہ رہے ہیں برا ہے جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ تو عقل سے ہی نہیں ہے کہ جو ہے جیسے قرآن میں کئی جگہ ہم نے پڑھا کہ بیٹھنے والے اور کھڑا ہونے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں، ایمان والے اور ایمان نہ لانے والے کے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جسڈ ہونے کی نشانی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں شک ہو رہا ہے، تو سورہ نازیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ جو آسمان کو تم دیکھو، اللہ کا اتنا بڑا شاہکار ہے، وہ پیدا کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا؟ رائٹ؟ تو پھر یہاں ہم نے طرح طرح کی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے ساتھ بتایا کہ اس وقت جو لوگ رسول اللہ کو مشرکین نے تنگ کیا تھا لا الہ الا اللہ سن کر، اس کو پھر اللہ نے کیسے جواب دیا۔ تو پیاری بہنوں، آج بھی اللہ کے ہو جائیں گے نا، اللہ جواب دیتا ہے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اور اللہ کی مدد ایسے ہی آتی ہے۔ اور یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس طرح اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ اب اللہ کی کائنات کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ تھکا نہیں، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردے کو زندہ کرے گا، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت ان کو بتا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ آیات نکل رہی ہیں، اور سوچیں تو صحیح، وہ ساری چیزیں سن رہے ہیں، ان کو جواب مل رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں تم اب پہلی بار کے پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہیں اللہ نے پہلے پیدا کیا تو دوبارہ اللہ نہیں پیدا کر سکتا؟ پھر اللہ نے کہا ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ بھی تمہیں پلٹا کر پیدا کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا یہ ہمارے انا کننا فاعلین، یہ وعدہ ہے ہم پر، اور ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افائنا بالخلق الاول، اس آسمان اور زمین، درخت اور پودے اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں جو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ سوچیں تو صحیح، یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ، اور اس وقت جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ مکالمے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہم میسج پہنچ رہے ہیں۔ تو کیا ہم بھی ویسے لے رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا رہے ہیں، یا ہمارے بھی دل اسی طرح ہی بند ہے جیسے اس وقت جو ہے اس وقت کے جو سامع تھے جن کو یہ آیات پڑھتائی جا رہی ہیں، جیسے ان کے دل بند ہوئے ہوئے تھے، جیسے ان کے دماغ بند ہوئے تھے، کہ یہ ہمارے دماغ تو نہیں بند ہوئے ابھی؟ کیا ہم بھی اس کو ایسے لے رہے ہیں کہ ہم بھی بس اوپر اوپر سے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے اپنی جو ہے یہ شان بتائی ہے، اور بتایا کہ دوسری بات یعنی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، پرہیزگار، مگر انہوں نے اتنا شبہ رکھا، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رسالت نبوت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ یہ بھی اللہ نے بتایا، ان کو گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یتیم تھے نا اور غریب تھے، تو کہتے ہیں ان کا مرتبہ نہیں تھا، انہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو ہیں وہ امراء ہیں، وہ ان کا زیادہ وہ ایلیٹ کلاس ہیں، وہ زیادہ امیر ہیں رتبے میں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک تو نا رسول جو ہے نا وہ انسان نہیں ہوگا، دوسرا قیدا ان کا یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ ہی رسول انسان ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے پڑھا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے وہ فرشتوں کو بنا کے بھیجیں، فرشتوں کو بھیجیں یا کوئی ایسا معجزہ دکھائیں۔ تو یہاں وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا نا، تو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو اب مشرکین کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا مالی حاضر رسولی یا اکل الطعام و یمشی فی الاسواق، انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو ان کے کوشچن تھا اس کا مزید جو ہے وہ نقشہ کھینچا، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ تو یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ ضرور جا کے دیکھیے گا کہ اب ڈفرینٹ آیات آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے سے آئے ہوئے جیسے کل، پھر اللہ نے کہا کل اے نبی انہیں کیا کہو من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اچھا وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے؟ نورا و ہدی للناس، جو نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔
इसी तरह अल्लाह ताला ने फिर दूसरे अम्बिया के वाक़े सुनाए और बताया कि उन कौमों ने भी उनकी रिसालत का इनकार किया था, और अब तुम भी वही कुछ कर रहे हो। अब समझ आई? तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे, उनकी रिसालत को कैसे उन्होंने झुठला दिया था, और अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के लिए भी कैसे पुराने रसूलों की हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, उनके जो हैं वो तज़किरे पढ़े थे, ठीक है। और फिर ये बताया था कि अगर हम फरिश्ते को रसूल बनाते तब भी हम उसे इंसान ही बनाते, क्योंकि इंसानों के पास इंसान ही आएंगे ना, फरिश्ते तो नहीं आ सकते। तो इंशाल्लाह ताला अब इससे जो है दोबारा जो हम इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे, और आप ना ये सोबिया देख लीजिएगा, हम उसको कंटिन्यू सेम जो है टॉपिक कर रहे हैं, और आगे भी हम आपको बता देंगे हम कहाँ तक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो हमने जो पढ़ा है उसको हमारे अमलों में और हमारे दिल के अंदर जो है वो जो है बिल्कुल एंटर कर दे, और हमें साबित कदमी दे, और हम इंशाल्लाह ताला हमारी आंखें भी खोलें, और अल्लाह करें कि हम समेना वता ना करने वाले हों, ना कि उन लोगों जैसे जैसे कि उनको मैसेज पहुंचा था तो उन्होंने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिए सिस्टर्स, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह पाक आप सबसे राज़ी हो, खुश रहिए, और ख्याल रखें अपना भी और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी। अपने अंदर मर्सी पैदा करने के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह पाक हमारे ऊपर भी अपनी मर्सी करे, हम अल्लाह के लोगों, अल्लाह के बंदों को भी आसानियाँ बांटने वाले हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह आई सी यू नेक्स्ट मंडे। ये सोबिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह सिस्टर शुमाइला। आज तो जो है वो वापस से जो है दौरा कुरान का जो सिलसिला याद आ गया माशाल्लाह से, सारी सूरतें पढ़कर। फिर अभी जो हमने जो जिन सिस्टर्स ने हमें हल्के में ज्वाइन किया था, हमने सूरह नबा में भी यही चीज़ें पढ़ी। सुभान अल्लाह।